जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज बड़े आप लोगों के मैसेज आ रहे थे, बड़े कमेंट्स आ रहे थे। हल्का सा बेटा करिए तो मेरा कम कर सकें। बड़े कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के, थोड़ा सा बढ़ा भी दीजिएगा, हल्का सा मामूली सा। मैसेजेस आ रहे थे कि जब आप कसस का सेगमेंट आगाज करें तो जनाब स्पीक और आवाज थोड़ी कम कर दीजिएगा। जब कसस का सेगमेंट आगाज करें तो दास्तान यूसुफ अलैहिस्सलाम जरा सुना दें। और ये यकीन करें यहाँ पे जो लोग थे ये भी मुझसे भी बोल रहे थे, अभी देखें सबके चेहरों में कितनी खुशी आ गई। और जो लोग पर्सनली मैसेज वगैरह कर रहे थे इंस्टा पे, डीएम पे, तो फिर मैंने कहा चलें जी आगाज कर लेते हैं। बस वो आज का ही दिन था जिस दिन इंशाल्लाह हमने इस सेगमेंट में कसस में अब आगाज करना था। और याद रहे सेगमेंट अलग से भी अपलोड होते हैं, ये किस्तवार किस्सा होगा, ये आगाज होगा और फिर इंशाल्लाह देखिए कब इख्तिताम पजीर होता है। जनाब आगाज कर लेते हैं। चौथी रमजान अल मुबारक 2022 की इफ्तार नशरियात आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं दास्तान यूसुफ अलैहिस्सलाम। जनाब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो के वालिद थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उन्हीं में से एक यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, यानी एक यूसुफ अलैहिस्सलाम थे और 11 मजीद बेटे थे, यानी 12 बेटे थे। अच्छा, आपको सब में से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा अजीज थे, सबसे ज्यादा प्यारे वो थे। एक होता है ना सबसे चहीता, ज़ाहिर मफहूम आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और एक उस अंदाज में, तो वो एक चहीते थे, सबसे ज्यादा महबूब उनको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। इससे क्या होता था, इनसे जो उनके बाकी बच्चे थे, एक तो वो हसद करना शुरू हो गए थे, वो हसद करते थे और फिर साथ ही साथ एहसास से कमतरी का शिकार होते जा रहे थे। अब इससे क्या हुआ, जनाब एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आए अपने बाबा के पास और बाबा जान से कहा, यानी हजरत याकूब से कहा बाबा जान अब एक बात करनी है। उन्होंने कहा हाँ बेटा बोलो। ज़ाहिर मैं आपको आज के अल्फाज में एक बात बता रहा हूँ, मफहूम है जनाब। उन्होंने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, कहने लगे मैंने 11 सितारे बाबा जान सूरज और चांद को सजदा करते हुए देखा है, ये सब मुझे सजदा कर रहे हैं। याद रहे 11 सितारे, सूरज और चांद, 11 सितारे, आफताब और कमर को मैंने सजदा करते देखा है। याकूब अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी, फौरन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा फर्जंद अभी इस ख्वाब का बेटा तुम किसी से जिक्र मत करना, अपने भाइयों से अभी जिक्र मत करना, वरना पहले भी वो तुमसे हसद करते हैं, एहसास कमतरी का शिकार हैं। अब की बार उन्होंने तुम्हारा कत्ल कर देना है और वो कत्ल के दर पे हो जाएंगे तुम्हारे। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये बात कह तो दी ना कि अच्छा पिछले 2 सालों में जो लोगों ने वाकयात आपकी खिदमत में गुज़ार किया, आज जरा तफसीली वाकया कर रहे हैं, ठीक है। इस दफा जरा बिल्कुल तफसील में घुस के इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, वो भी ज्यादा तफसील तो जाहिर है, लेकिन जितनी नॉलेज होगी बात। जब अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद यूसुफ अलैहिस्सलाम से बात कह तो दी कि बेटा अपने भाइयों से इस बात का जिक्र नहीं करना, वरना वो तुम्हारे कत्ल के दर पे आ जाएंगे, उनको ये बात नहीं बतानी। ये बात उन्होंने बोल तो दी, लेकिन वहीं पे उनके एक और बेटे की ज़ौजा यानी भाभी यूसुफ अलैहिस्सलाम थी, मौजूद थी और वो ये सब कुछ सुन रही थी। अब वो जब घर उनके शौहर यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई याकूब अलैहिस्सलाम के एक और बेटे जब घर आए और कमरे में गए तो अपने शौहर से उन्होंने सामने तस्करा कर दिया इस बात का, और ये भाइयों वाली और ये बात जो है वो सारे भाइयों में फैल गई। अब वो युवा जिसका डर था, अब इनके जो भाई थे बिरादरान यूसुफ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कत्ल के दर पे हो गए। उन्होंने कत्ल के दर पे उन्होंने कत्ल की तरकीबें सोचना शुरू कर दी। बिल आखिर अब आप सोच रहे होंगे तरकीब ही सोच रहे होंगे, नहीं। हद आप देखें तरकीब सोच भी ली और अब उस पर अमल किया जा रहा है। अभी एक रोज अपने बाबा जान के पास आए, कहने लगे याकूब अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगे बाबा जान हम जरा बाहर जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे साथ यूसुफ भी जो है ना वो हमारे साथ जाएगा। अब यूसुफ हमारे साथ चलो। बाबा जान ने कहा, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले तो फौरन मना कर दिया, इनकार कर दिया।
اب وہ اصرار اتنا ان کا بڑھ گیا برادران یوسف کا کہ یوسف علیہ السلام کو بالآخر ان کی بات ماننا پڑی، انہوں نے اجازت دے دی، کیونکہ انہوں نے اس انداز میں برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کو اطمینان میں لیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میرا اس کے بغیر، یوسف کے بغیر دل نہیں، یعقوب علیہ السلام نے کہا یعقوب علیہ السلام کو اطمینان میں لے رہے تھے ان کے بیٹے، اور برادران یوسف اور یعقوب علیہ السلام نے کہا میرا یوسف کے بغیر دل نہیں لگے گا، تم جانتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم یوسف کا بہت اچھے سے خیال رکھیں گے، آپ اس بات کی فکر نہ کریں، اطمینان میں لے لیا۔ بالآخر نہ چاہتے ہوئے یعقوب علیہ السلام نے اپنے سب سے چہیتے فرزند کو باقی بیٹوں کے حوالے کر کے بھیج دیا۔ اب اور ان کے بیٹوں نے یہ چیز دکھانے کے لیے کہ ہم کتنا خیال رکھیں گے، سنیے گا، یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا، اور بڑے چھوٹے سے تھے وہ، ان کو اپنے کندھے پر اٹھایا، یعقوب علیہ السلام کو اطمینان میں لے کے آئے اور کندھے پہ بٹھا کے خوشی خوشی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ گویا سب سے چہیتے یوسف علیہ السلام ہوں گے، لیکن وہ ان سے حسد کرتے تھے جو ان کے بھائی تھے۔ اب ہوا یہ جناب، اب یہ برادران یوسف والد کی آنکھوں سے دور ہوئے، اور جب حد نکاح کو پار کیا تو نصیحتیں وصیحتیں سب بھول گئے، کیونکہ ان کو نصیحت تھوڑی عمل کرنا تھا، وہ تو اپنا کام کرنے جا رہے تھے۔ وہی یوسف ان کے بھائی سگے جن کو انہوں نے کندھوں پر اٹھایا تھا، انہیں اٹھا کر زمین پہ اتارا، جھڑک دیا اور کہا یا تو پیدل چلو یا ہمارے سے آگے بھاگو۔ اللہ اکبر! یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو اتر آیا، آنسو آ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کیا بگاڑا ہے میں نے تم لوگوں کا؟ اب برادران یوسف کی بات سنی اور ان کے جوابات سنی اور ان کے آگے کے عمل دیکھیے۔ طنزیہ انداز میں کہنے لگے وہ جو تمہارے سورج اور چاند ہیں، یعنی وہ جو تمہارے 11 ستارے ہیں، جو تمہارا آفتاب ہے اور جو تمہارا قمر ہے، 11 ستارے سورج اور چاند جو ہے، ان کو ذرا اپنی مدد کے لیے تو بلاؤ۔ تم طنز دے رہے ہیں اپنے ہی سگے چھوٹے بھائی کو، ذرا بلاؤ تو صحیح، تمہاری مدد تو کریں وہ۔ اب یوسف علیہ السلام نمناک آنکھوں کے ساتھ، نمی ہے آنکھوں میں آنسو ہیں، نمناک آنکھوں کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد نالین ٹوٹ گئی، پاؤں زخمی ہو گیا، خون آنے لگا، کچھ شاخیں تھیں وہ پیر میں گھس گئی۔ ریگستان کی سخت گرمی، کسی نے کوئی خیال نہیں کیا، ریگستان کی سخت گرمی، ابھی بھی چلے جا رہے ہیں، اب چلے جا رہے ہیں۔ پیاس لگی تو آپ نے اپنے ہی بھائی شمون کو پانی کا کہا کہ شمون بھائی پانی چاہیے۔ اب جب آج کے زمانے میں بتا رہا ہوں، شمون کو پانی کا کہا، شمون نے، یوسف علیہ السلام کے بھائی نے شمون نے پانی دینے سے منع کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی نے پانی دینے سے منع کر دیا۔ یزیدیت تو اس وقت سے جاری ہے، ارے یزیدیت تو اس وقت سے جاری ہے، پھر کہوں گا یزیدیت اس وقت سے جاری ہے، سنیں۔ اور یہ تو سگے بھائی شمون نے یوسف علیہ السلام کو پانی دینے سے سگے بھائی نے منع کر دیا۔ اب یوسف علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اب وہ رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، بار الہ تو نے ابراہیم کو آگ سے بچایا تھا، میرے ضعیف باپ پر رحم فرما اور مجھے اس ہلاکت سے نجات دے دے میرے مولا، مجھے بچا لے۔ ادھر برادران یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کا ارادہ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اس کو کنویں میں پھینک دو، بات ہی ختم۔ بالآخر یوسف علیہ السلام کو وہ لے کر اس کنویں کے پاس پہنچے اور کنویں میں ڈالنے لگے۔ اب وہ وقت آ گیا، یوسف علیہ السلام جو ہے انہوں نے دامن پکڑ لیے، گریا کرنے لگے، منع کرنے لگے، پکڑ کے فریاد کرنے لگے، لیکن کسی کے دل میں رحم نہ آیا، گویا پتہ نہیں بھائی تھے کیا، کسی کے دل میں رحم نہ آیا۔ بالآخر یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کوئی رحم نہیں آ رہا تو کہا اچھا صحیح، مجھے کنویں میں ڈالنا چاہتے ہو ڈال دو، بس ایک کام کرو، مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لوں۔ کوئی راضی نہیں ہوا اس چیز کے لیے، کوئی راضی نہیں ہوا، بس ایک بھائی تھا جس کا نام تھا یہودا، اس کے دل میں اللہ نے جانے کیا خیال آیا، اللہ جانے اس کے دل میں کیا خیال آیا، اس نے کہا کہ رک جاؤ یوسف، تم نماز پڑھ لو 2 رکعت۔ اور یوسف علیہ السلام نے نماز ادا کی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی پیشانی خاک پر رکھی اور کہا اے خدا وند عالم، اے خدا وند بہروبر، تو میرا نگہبان ہے، میں تیرا بندہ ہوں میرے مولا، میں تیری رضا میں راضی ہوں، اگر تو چاہتا ہے کہ مجھے زندگی دے تو پھر وہ مجھے زندگی دے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ مجھے موت دے تو پھر موت دے، میں تیری رضا میں راضی ہوں۔
یہ کہتے ہیں مناجات سے فارغ ہوئے برادران یوسف. اب یہ ادھر مناجات سے فارغ ہوئے, برادران یوسف نے ادھر ظلم کی دوسری حد پار کر دی. ادھر نماز, ادھر مناجات ختم ہوئی, ادھر کھڑے ہوئے, ادھر برادران یوسف کیا کہتے ہیں کہ بھائی کہتے ہیں اب آپ ذرا سنیں, اب آپ انتہا سنیں صرف. کہتے ہیں یوسف یہ جو تم اپنے پہراہن ہے نا تمہارا, اس کو اتارو. اللہ اکبر. اپنے جو لباس سے اپنے لباس کو اتارو. یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے, کہنے لگے یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, ایسا کیا کرنے والے ہو, ایسے تو نہ کرو, کم سے کم میرے پاس کفن تو ہو, زندہ رہوں تو بے لباس تو نہ رہوں, اور مر گیا تو کم سے کم بے کفن تو نہ رہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کا کہتے کرتا زبردستی اتار لیا گیا, بے لباس کر دیا گیا, زبردستی کرتا اتار لیا گیا. اب یوسف علیہ السلام کی کمر میں رسی ڈال کر انہیں کنویں میں اتارا گیا. یہ سب ان کے سگے بھائی کر رہے ہیں, کنویں میں اتارا گیا. اور میں نے کہا نا یہ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں یہ فتنہ کیسا ہوگا اس وقت, یہ فتنہ کیسا ہوگا اس وقت. آج ابھی کچھ دیر کے بعد, ابھی جب ہم وقت قیامت کے سیگمنٹ میں ملیں گے نا, تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دجال کا فتنہ, کیونکہ وہی سیریز جاری ہے نا, دجال کا فتنہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے فتنہ ہے سب سے بڑا ہے. اور یہ ایک واقعہ ہے. اب آپ سنتے ہیں بہرحال, ابھی ہم اس میں کنٹینیو رہتے ہیں جناب. ایک بات آئی ذہن میں تو میں نے کہا ذرا ویسے جناب. اب یوسف علیہ السلام کی کمر میں رسی ڈال کر انہیں کنویں میں اتارا جا رہا ہے. جب اتارا جانا, جب گرنے لگے تو ادھر عمل جاری تھا اور اوپر سے رسی کاٹ دی. اللہ اکبر. اب ایک ہی طریقہ تھا, یوسف علیہ السلام نے سیدھا نیچے جا کر گر جاتے, لیکن دوسری طرف اللہ بڑا مہربان, بس وہ رسی کاٹی اور دوسری طرف اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ میرے بندے یوسف کو کنویں میں گہرائی میں جانے سے پہلے اپنے پروں میں لے لو. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پلک جھپکنے سے پہلے یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتے. ادھر رسی کاٹی اور ادھر جبرائیل امین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں میں سمیٹا. اب ایک اور حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو غش آ گیا اور جبرائیل نے انہیں کنویں میں پڑے جو پتھر تھے اسے ٹیک لگا کے روایت میں لٹا دیا. ادھر ارشاد آیا جبرائیل میرے بندے کو جنت کا لباس پہنا دو. اب جنت کا لباس لایا گیا, جنت کا لباس پہنایا گیا. اب آپ کی آنکھ کھلی تو جبرائیل کی گود میں سر پایا, خوش ہوئے. جبرائیل نے کہا میں رب العالمین کی طرف سے آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں. خداوند کریم کہہ رہا ہے آپ یوسف تمہیں ہم ایک سلطنت عطا کرنی ہے, تمہیں ایک سلطنت عطا کریں گے ہم. ادھر یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں, اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں تمہیں سلطنت عطا کریں گے. اب یہ داستان جاری ہے, سنیں. ادھر برادران یوسف آپ کے کرتے کو دمبے کے خون سے خون آلود کرتے ہیں. کیوں انہوں نے کرتا اتارا تھا, یہ وجہ تھی, آلود کرتے ہیں. اب کنان جہاں وہ رہتے تھے وہاں روانہ ہو گئے. ابا کے پاس آ کر کہنے لگے ابا جان غضب ہو گیا, ابا جان غضب ہو گیا. ہم دور میں مصروف تھے, ہم کھیل رہے تھے, ہم کام کر رہے تھے, ہم مطلب اب سیر کر رہے تھے, دوڑ رہے تھے. اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے جب ذرا سامان کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی, اسی دوران جو ہے وہ بھیڑیا آیا اور ان کو یوسف کو کھا گیا. بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا. اب آپ ذرا سنیں, یوسف علیہ السلام نے کہا یہ کام بھیڑیے نے نہیں بلکہ تم لوگوں نے کیا ہے. سوری, یعقوب علیہ السلام نے کہا, یعقوب علیہ السلام اپنے والد کے پاس جب وہ آئے تو انہوں نے کہا یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ کام بھیڑیے نے نہیں بلکہ تم لوگوں نے کیا ہے. اب کہنے لگے کہ جس نے اتنا سب کچھ کر دیا, بھیڑیے نے اتنا سب کچھ کر دیا, کرتا صحیح سلامت ثابت ہے, نہ پھٹنے کا نشان اور کھانے کا نشان, نہ کچھ, صرف خون آلود رنگ. گویا حضرت یعقوب نے اتنا گریہ کیا, اتنا روئے کہ روایت میں ہوتا ہے آسمان پر ملائک نے اللہ سے کہنا شروع کر دیا کہ اے پروردگار عالم یا تو یوسف کو اللہ سے ملا, یا تو یوسف کو یعقوب سے ملا دے. یہ اللہ سے اوپر ملائک کہہ رہے ہیں, ملائک
گریا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اس قدر حضرت یعقوب کا گریا تھا یوسف علیہ السلام کے بغیر, اور ان کے لیے کہ اوپر ملائک کہہ رہے ہیں یا اللہ یا تو یوسف کو یعقوب سے ملا دے, یا تو یعقوب اور یوسف کو ایک کر دے میرے مولا, یا پھر ہم لوگوں کو اجازت دے کہ ہم بھی نیچے جا کے ان کے گریا میں شامل ہو جاتے ہیں. اس قدر گریا تھا. اور آپ روزانہ صحرے پہ جاتے, آنسو بہتے بہتے پھرتے, اور اتنا روئے کہ تاریخ میں ملتا ہے یوسف علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی, ختم ہو گئی رو گئی, اتنا روئے. اب ایک دن کیا ہوا, یعقوب علیہ السلام, صبر کا پیمانہ بس ہوا, یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی, کہا کہ اے بار الہ میرے پاس ملک الموت کو بھیج دے کیونکہ مجھے اس سے کچھ سوال پوچھنے. ملک الموت آئے, آپ نے سوال کیا, اے ملک الموت کیا تم نے میرے فرزند یوسف علیہ السلام کی روح کو قبض کیا ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا نہیں. بس اس کا مطلب ہے یوسف زندہ تھے. یعقوب علیہ السلام کو یہ بات علم میں آ گئی کہ یوسف زندہ ہیں, بس یہ بات سننی تھی. ملک الموت گئے ہیں, ادھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا ہے اور بلا کر کہا ہے, اپنے فرزند جو ان کے ساتھ گئے تھے ان کو کہا کہ ایک کام کرو, جو بھیڑیا میرے فرزند یوسف کو کھا گیا نا, اس بھیڑیے کو ذرا لے کر آؤ اب, تاکہ تمہاری سچائی تبھی ثابت ہوگی جب تم بھیڑیا لے کر آؤ گے, اس سے پہلے کوئی سچائی ثابت نہیں ہوگی. اب آپ یقین کریں, بھیڑیا لایا گیا اور بھیڑیے سے مکالمہ ہوا. بھیڑیے نے کیا جواب دیا, حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے سے کیا سوال پوچھا, یہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اب سحر نشریات میں انشاءاللہ 5ویں رمضان کی سحر نشریات میں قصص کے سیگمنٹ میں اب ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر.